शब ममनुआ एपिसोड 57। कमरे में मौन छाया। सकूत उस वक्त टूटा जब घर की मुलाजमा ने आकर ऐलान किया कि रात का खाना टेबल पर लग गया है। अगरचे सबकी भूख पहले ही मर चुकी थी, मगर खाने का जाया ना हो, वो सब खाने के लिए चले गए। यमन अपनी बीवी की हालत की वजह से खाना खाना खिलाना चाहता था, क्योंकि भूखा रहने और असाबी तनाव की वजह से इसकी तबीयत खराब हो सकती थी। अरकान भी क्लेयर को खाना खिलाने के बाद इसकी दुआ टाइम पर दे सके। हसीना ने अपनी माँ को देखते तजस्सुस से पूछा, क्या सैंड्रा को सब मालूम है? मेरा मतलब है, क्या वो अपने सगे वालिद के बारे में जानती है? मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी थी जब वो समझदार हो गई थी। कुछ भी इससे ढाल छुपा नहीं है। यमल के लहजे में मौजूद तल्खी को सबने महसूस किया, और फिर भी उसने वही बनने का फैसला किया है जो उसका बाप था। चालाक, बेरहम, पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। इख्तियार खून में मौजूद हैवानियत को मिटाया नहीं जा सकता। और हसीना ने तसल्ली देने के लिए उसके बाजू पर हाथ रखा। माया, जो काफी देर से खामोशी थी, अपना गला साफ किया। तो आप, मेरा मतलब है, विक्टर के खिलाफ सबूत जो जब आपने हासिल किए, उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। माया कहना चाहती थी कि हादसे के बाद क्या हुआ था। क्लेन ने सर हिलाया। हाँ। अजीना ने बेयकीनी से पूछा, वो कत्ल करके कैसे बच निकला? कैसे? वो विक्टर बहुत बेहतर था। वो जानता था अपने खिलाफ सबूतों को कैसे मिटाया जाता है। उसने अपने एक पुराने हरीफ ड्यूड हंट, जो एक कारोबार शख्स था, वो उसके रास्ते में कांटा बना हुआ था। वो विक्टर नस उसको फंसा दिया था। इसने ये एक्सीडेंट और कत्ल को से प्लान किया, और ऐसा लगे कि डोरहंट ने कार्टर को उसके साथ खराब करने के लिए इस्तेमाल किया, और फिर उसने खामोश करने के लिए कत्ल करवा दिया। पुलिस ने तमाम सबूतों को सच मानकर तफ्तीश खत्म कर दी, और हंट को मुजरिम ठहराया गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। जीना ने तशवीर से पूछा, क्या वो मर गया? इसे फांसी हो गई? क्लियर ने तस्दीक करते हुए अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा। गुनाह के बोझ से उसके कंधे झुके हुए थे। हाँ, उसे फांसी हो गई। मुझे विक्टर के बारे में जो कुछ सबूत मिले, उसे जमा करने में 3 साल लगे। तब ड्यूड हंट को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यमन ने बेयकीनी से घटी आवाज में कहा, मेरे वालिदैन के कातिल जो गुनाह किया, उसके पादश में एक बेगुनाह आदमी को फांसी दे दी गई। एक लफ्ज कहे बगैर वो उठा और चला गया। उसके अंदर उठने वाले तूफान को रोकना उसके लिए मुमकिन नहीं था, जो इसके अंदर ही अंदर खाने खाए जा रहा था। सीढ़ियों पर इसके कदम की धमक सब जगह गूंज रही थी। अतीना ने जाते हुए देखी ने उसके चेहरे पर गंदा तकलीफ देखकर उसका दिल दुख रहा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो बेहोश से हट गई। क्लेयर ने नरमी से अपने शोर को देखते हुए कहा, शायद हमें घर चले जाना चाहिए, यहाँ हमारा रहना बेहतर नहीं। लेकिन माया ने सिर हिलाया। माया ने ऊपर देखते हुए तेजी से बोली, नहीं, आप लोग जाएंगी। भाई आपसे नाराज नहीं है, वो सिर्फ त्योहार से परेशान है। आपको इस वक्त यहाँ से नहीं जाना चाहिए। भाई को बस खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए। और अरकान ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, क्या आपका क्या क्या आप परेशान नहीं हैं? उसने आवरी, मुझे भी दुख है, अपने वालिदैन को सोचकर दिल दुख रहा है, लेकिन मैंने उस वक्त बहुत छोटी थी, इसीलिए ज़्यादा महसूस नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, ना उनके साथ मेरी कोई यादें हैं। हिमल भाई इसलिए ज़्यादा दुखी हैं, उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा। वो चश्मे दो गवाह हैं, तभी वो गहरे गम को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें वालिदैन के साथ अपना गुज़ारा वक़्त याद है, इतना मैंने नहीं गुज़ारा। चाहे ये हादसा और कतई अफ़सोसनाक है, मगर मेरे वालिदैन का दुःख मेरे लिए इतना तकलीफ़देह नहीं है, और शायद मुझे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैंने अपनी गुज़री ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलात से गुज़ारी है, और मैंने बहुत जद्दोजहद की है, इसलिए ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि जो कुछ भी अब मेरे सामने आए, इसे कबूल करो और आगे बढ़ो। क्लेयर ने नरमी से माया को कहा, तुम काफी हकीकत पसंद हो, समझदार हो। आज का दिन हमारे लिए बहुत भारी गुजरा, और मुझे नहीं लगता अब यमन और जीना दोबारा खाना खाने आएंगे। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और आगे का सोचते हैं। क्लेयर ने सर हिलाया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन पुरज़म थी, और शायद कल हम माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। माया ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसने कहा, हाँ। ऊपर अजीना बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची और नरमी से दस्तक देने से पहले एक लम्हे के लिए हिचकिचाई। अमल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे की दूसरी तरफ खामोशी थी, और जैसे ही वो दोबारा दस्तक देने वाली थी, उसने यमल की आवाज़ सुनाई दी, आहिस्ता मगर पुरसकून, आ जाओ। अजीना ने दरवाज़ा खोला। वो खिड़की के पास खड़ा था, और उसकी पुश्त उसकी तरफ थी।
وہ طریق ہوتے آسمان کو گھور رہا تھا۔ اس نے مڑے بغیر کہا، تمہیں کھانے کے لیے رکنا چاہیے تھا، میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اور کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ میرے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اور دروازے کو بند کر دیا۔ آپ تکلیف میں ہیں یمن، اور میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بس یہ سب قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینی اسے قدر دیکھ کر پریشان ہو۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، سب سچائی جانتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وکٹر کو گرفتار کیا جا چکا تھا اور اس پر مقدمہ بھی چلایا جا سکتا تھا۔ سب کے باوجود وہ صرف ان باتوں پر افسردہ ہی ہو سکتا تھا۔ حسینہ نے پیچھے سے اس کے کمر میں باہیں ڈال دی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، ایسا ظاہر کرنا چھوڑ دیں کہ آپ ٹھیک ہے۔ یہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے جسے آپ اپنے دماغ سے جھٹک رہے ہیں۔ یمن نے آہستہ سے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں کیا کروں؟ اپنا دکھ اندر دبا کر رکھنے سے خود کو تکلیف مت دیں، مجھے بتائیں، مجھ سے اپنی تکلیف اور دکھ بتائیں۔ اپنی انگلیاں اس کے قفس کے اندر سرکا دی تاکہ وہ اس کی جلد محسوس کر سکے۔ یمن نے آخری جب اس نے اپنی جلد پر اس کی ٹھنڈا لمس محسوس کیا، وہ گھوما۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور قریب گیا۔ میں خود سے ہی ناراض ہوں، میں غصے اور مایوسی بھرا ہوا ہوں۔ کاش میں کچھ کر سکتا تھا میں اپنے بے گناہ والدین کے لیے، لیکن میری بے بسی دیکھ کے کہ میں اب بھی کچھ نہیں کر پالا۔ میں نے تب کچھ نہیں کیا اور اب بھی، اور میں خود کو بیکار محسوس کر رہا ہوں۔ میں کیسا بیٹا ہوں؟ پہلے میں ماں باپ کو بھول گیا اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب، یہاں تک کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی بھول گیا، اور اب بھی میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ الزینہ نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آواز نرم لیکن پختہ تھی، آپ اس خوفناک واقعے سے بچ گئے، یہی کافی ہے۔ آپ کے بھی والدین یہی چاہیں گے کہ آپ انہیں بھول جائیں۔ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد تکلیف میں رہے، بجائے اس کے کہ آپ برے خوابوں سے پریشان ہو یا اس ٹراما سے کے ساتھ جئیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لینا کے لیے بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ آپ بہادر ہیں، اپنی چھوٹی عمر کے باوجود آپ نے خود کو سنبھالا اور آپ کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ مایا کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی کافی ہے کہ آپ کی بہن سلامت ہے آپ کے پاس۔ آپ اب بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ کے والدین کو آپ پر بہت فخر ہوگا۔ میں آپ کے بچوں کی ماں ہو کر بھی جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں نے مایوسی سے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس سے یہ سب کچھ حل نہیں ہو سکتا۔ حسینہ نے اسے بستر کے کنارے پر بٹھایا۔ جیسے ہی وہ بیٹھ گیا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ یمن، مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اپنا پتہ ہے آپ کے والدین کو بھی انصاف ملا کیونکہ آپ ان کے قابل اور پروکار بیٹے ہیں۔ انہیں آپ کو اتنا کامیاب دیکھ کر فخر ہوگا۔ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمن اس کے آغوش میں اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ سکون اس کے جسم و جان میں ترتنے لگا۔ وہ اس کے لیے دکھی رہنا مشکل بنا رہی تھی۔ اگر تم اس وقت لودس واپس نہ آتی اور میری زندگی میں واپس نہ آتی تو شاید میں سینڈرا سے شادی کر لیتا، صرف اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوتا، میں اس نیچ آدمی کی بیٹی سے شادی کر چکا ہوتا جس نے میرے والدین کو قتل کیا اور میرے خاندان کو تباہ کیا۔ حسینہ کی گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو ہو چکا ہے اس کو مت سوچیے، جو آج ہے اور آپ نے حاصل کیا ہے اس پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی بہن مل گئی، آپ نے اپنے والدین کی موت کے بارے میں سچائی کو بے نقاب کیا، بس آپ کو سکون میں رہنا ہے۔ یمل نے ایک لمبی آہ بھری۔ تم ٹھیک کہتی ہو، شاید اب میں بھول جانا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ میں کلیئر کا شکر گزار ہوں، جو کچھ انہوں نے برداشت کیا اس کے باوجود انہوں نے وکٹر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مدد دی۔ وہ بھی ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے مستحق۔ وہ سینڈرا جیسی بیٹی کی مستحق نہیں تھی۔ زینہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ آپ کہتی ہیں، مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے یہ سب برداشت کیا۔ یمن اپنی جگہ سے ہٹا، زینہ کو اپنے ساتھ بستر پر کھینچ لیا۔ وہ لیٹ گیا، اسے قریب میں تھاما اور اس کی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ حسینہ کی آواز نے جمود کو توڑا، یمل آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ یمل نے جواب دیتے ہوئے ہچکچایا، میں سوچ رہا ہوں کیا مجھے اپنے بابا پر فخر کرنا چاہیے۔ حسینہ نے اسے تعجب سے سیکھا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً آپ کو فخر ہونا چاہیے، وہ بہادر انسان تھے، انہوں نے برائی کے خلاف آواز اٹھائی، وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ یمل کی آواز بھاری تھی، شاید
لیکن اگر انہوں نے وکٹر کا کیس نہ لیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ دور جا سکتے تھے، اپنے خاندان کی حفاظت کر سکتے تھے۔ زینہ ہلکا سا اٹھ کر بیٹھی، اس کے تاثرات پختہ تھے اور وہ وکٹر کو دوسرے خاندان کو برباد کرنے دیتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی؟ آپ کے والد نے صرف اپنے لیے وکٹر کو بے نقاب نہیں کیا، انہوں نے ہر اس بیوی اور بچے کے لیے ایسا کیا جس نے ان کی گری ہوئی عمارتوں پر اس غفلت کی وجہ سے اپنے باپ اور شوہر کو کھو دیا۔ یمل کی آنکھیں گہری ہو گئی۔ میں اپنے والد کو قربان کر کے کسی بھی قیمت پر کبھی بھی ہیرو نہیں بنتا زینی۔ میری پہلی ترجیح تم اور تمہارے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے، میرے لیے صرف اسی کی اہمیت ہے۔ حسینہ نرمی سے مسکرائی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہی کہیں کہ پہلی جی آپ کی بیوی بچے ہیں، لیکن میں آپ کو بھی جانتی ہوں اگر آپ سامنے بھی وکٹر جیسے درندہ صرف انسان ہو تو آپ بالکل وہی کرتے ہیں جو آپ کے والد نے کیا۔ آپ بھی خاموش نہ رہتے، آپ بھی حق کے ساتھ کھڑے۔ یمل کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے خاندان کی قربانی کسی قیمت پر نہیں دیتا۔ حسینہ نرمی سے ہنسی۔ آپ سچ میں ایسا سوچتے ہیں؟ یمل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نگاہیں سنجیدہ تھیں۔ حسینہ، تمہاری حفاظت اور ہمارے بچوں کو خوشحالی ہمیشہ سے سب سے پہلے آئے گی۔ مجھے پرواہ نہیں اگر دنیا جل جائے گی، جب تک تم محفوظ ہو۔ میں اپنے گھر والوں کا سب سے پہلے مقروض ہوں، جب میں کسی بھی چیز کے لیے اپنی فیملی کو سمجھوتا نہیں دوں گا۔ حسینہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں، چلیں کسی اور چیز پر توجہ دیتے ہیں۔ یمل نے شوقی سے پوچھا، جیسے کہ کیا؟ اس نے دیکھا کہ زینی بستر کی دراز تک پہنچی اور مسکراہٹ کے ساتھ الٹرا ساؤنڈز کی تصویر باہر نکالی۔ جیسے کہ یمل کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ تصویروں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے وہ اس کے ہاتھوں سے لے لیے، اپنی انگلیوں سے ننھی تصویر کو چھوا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہاری اور تمہارے اندر موجود اس ننھی جان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کروں گا؟ میں تم دونوں اور لینا کے لیے اپنی روح بھی شیطان کو بیچ دوں گا تو مجھے پچھتاوا نہ ہوگا۔ حسینہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ کو کبھی ایسا نہیں کرنا پڑے گا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں یمل۔ اس نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ اگر محبت سے گہرا کوئی لفظ ہے تو میں اپنی فیملی کے لیے وہی محسوس کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا۔ زینہ کا لہجہ چھیڑنے والا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ پاگل نہیں ہونے والے۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ یمل نے مسکرایا۔ پاگل ہونے سے بھی آگے کی چیز ہوں میں۔ جلد ہی میں آپ کے باتھ روم میں آپ کی جاسوسی کر رہا ہوں گا۔ حسینہ ہنس پڑی، آواز ہلکی اور بے فکری سے بھری ہوئی تھی۔ آپ قسم سے سچ میں پاگل ہیں۔ یمل نے اس کے قریب کھینچا۔ تمہارے پیار میں اس پاگل کی عادت ڈالو۔ پتہ نہیں کیا بات ہے زینی، جب میں تمہارے آس پاس ہوتا ہوں تو میں زیادہ دیر غصے یا پریشان نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سن کر مسکرائی اور مذاق میں سچ کرنے کی کوشش کی۔ شاید یہ اس لیے کہ آپ پاگل ہیں؟ بستر پر لیٹے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، آخر حد تک پاگل ہوں، بچ کے رہنا۔ ان دونوں کو ہنسی اور نرم اور سکون بخش تھی۔ ناؤ کو کاٹ رہی تھی جو شام پر بارے تھی۔ یمل نے حسینہ اور قریب کھینچا۔ ان کی سانس وہیں مل رہی تھی جب اس نے اس کے ماتھے کو عدت سے چوما۔ اس کے باوجود گرمی سکون دے رہی تھی جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی تھی۔ سکون کا نازک احساس اپنے اندر سے رائد کرتے ہوئے محسوس کیا، جیسے اس کے موجودگی میں اس کے اندر کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت تھی۔ اس کی آواز مشکل خاموشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ زینی۔ زینہ کی آنکھوں محبت سے بھری ہوئی تھی۔ آہستہ سے گویا ہوا، میں مضبوط پناہوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں الجھے ہوئے تھے۔ فی الحال وہ ایک دوسرے کے پاس تھے اور یہ آج کے لیے کافی تھا۔ باقی کل دیکھیں گے، مل کر سامنا کریں گے۔ اگلے دن یمل اور زینہ نے سینڈرا سے ملنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا۔ ملنے کے بعد یمل نے اپنی ممی اور ڈیڈی کے گھر جانے کا ارادہ بنایا تاکہ انہیں تمام حالات سے آگاہ کرے، اور لینا کو بھی واپس گھر لانا تھا۔ یمل نے جیل کے قریب پہنچتے ہی لینا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا، یہاں کہ ہوا میں ایک بھاری پن تھا۔ دور سے آتی آوازیں، دروازوں کی تیز کڑکڑاہٹ نے زینہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ یہ اس کا جیل میں ملاقات کا پہلا موقع تھا۔
اور وہ بے چین محسوس کر رہی تھی۔ صبح ہی یمن نے سمجھایا تھا کہ کوشش کی تھی کہ اسے سینڈرا سے نہیں ملنا چاہیے، لیکن وہ واضح تھی۔ سینڈرا نے زینی سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ وہ ایک پیچیدہ شخصیت کی مالک تھی، مگر زینی اسے ایک بار پھر سننا چاہتی تھی۔ ایک بار انہیں ملاقاتی کمرے تک لایا۔ کمرے میں کے بیچ میں ایک میز تھی جس کے دونوں طرف دو کرسیاں تھیں۔ حسینہ کی نظریں میز کی سطح پر گئیں۔ اس کے خیالات غیر یقینی تھے۔ مخالف سمت کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور سینڈرا اندر داخل ہوئی۔ سینڈرا کو دیکھ کر حسینہ کی سانس رک گئی۔ سینڈرا کا کبھی کھلتا ہوا چہرہ پیلا تھا، اس کے گال پیچھے ہوئے تھے، اس کے بال ایک بے جان پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے، آنکھوں کی چمک غائب تھی۔ گھٹو سے جیل کی وردی پہنے ہوئے وہ چھوٹی لگ رہی تھی، جیسے اس کے اعمال کے وزن نے اسے جسمانی طور پر کم کر دیا ہو۔ سینڈرا کی نظریں زمین پر تھیں، ان دونوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ گھبراہٹ میں آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ جب وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے کندھے جوڑ کے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں میز پر جمی ہوئی تھی۔ سینڈرا کے لیے کیے گئے ہر گناہ کے باوجود زینی کو اپنے دل میں اس کے لیے رحم سا محسوس ہوا۔ حسینہ کی آواز نرم اور تشویش بھرا لہجہ تھا۔ تم کیسی ہو؟ سینڈرا کا سر حیرت سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے حسینہ کے ایسا پوچھنے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں۔ تمہارے آنے کے لیے شکریہ۔ یمن کے تاثرات سخت تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زینی تم سے ملے، لیکن اس کی ملاقات کے لیے زینی نے اصرار کیا۔ اس کی آواز میں ایک تنبیہ چھپی تھی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ مجھے اس سے یہاں لانے پر پشیمان نہ کرنا۔ سینڈرا اس کے لہجے پر کانپ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دے پاتی، حسینہ نے یمن کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کا جبڑا بھیجا ہوا تھا، لیکن اس کے نرم لمس نے اس کے تناؤ کو کسی حد تک کم کر دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ یمن سینڈرا پہ غصہ تھا، کیونکہ اس کے باپ نے اس کے والدین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، وہی سب سینڈرا نے اس کی من پسند عورت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ حسینہ نے پوچھا۔ اس کی آواز تجسس سے بھری ہوئی تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ سینڈرا کے ہونٹ کانپے۔ میں خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میری ماں کو زندگی دے دے تو میں یہ تم سے معذرت کروں گی۔ حسینہ ہچکچاہٹ سے بولی۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا سگا باپ جیل کیوں گیا؟ سینڈرا کی بھویں الجھن میں اٹھ گئیں۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا سگا باپ وکٹر ہارڈن ہے نا؟ زینی کی بات پر سینڈرا کی تیوری مزید گہری ہو گئی، اور اس نے ایسا سے سر ہلایا کہ گوشی کی۔ تم کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری کیا مما نے تم کو بھی بتایا؟ تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حسینہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں سینڈرا کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ تمہارے سگے باپ نے یمل کے والدین کو قتل کیا تھا۔ سینڈرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہونٹ صدمے سے کھل گئے اور اس کی آنکھیں یمل کی طرف اٹھیں، پھر واپس زینہ کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کی سانسیں گھٹنے لگی۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے یقینی میں سر ہلاتے ہوئے نکلے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ حسینہ کا لہجہ غیر متوازن تھا۔ یہ سچ ہے۔ ہم نے حال ہی میں سچائی بے نقاب کیا ہے۔ اس نے یمل کے والدین کو قتل کیا اور اس قتل کو چھپانے کی کوشش کی، اور اب تم بھی اس کے نقش قدم پر چل نکلی۔ سینڈرا، آپ نے لوگوں کو تکلیف دی، جھوٹ بولا، پھر ہیرا پھیری کی، سب کچھ کیا صرف اپنے فائدے کے لیے۔ سینڈرا کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے حسینہ کے الفاظ کو جذب کیا۔ اس نے گلا گھونٹ کر کہا، مجھے نہیں معلوم تھا، یہ میں قسم کھاتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ حسینہ نے آہستہ سر ہلایا۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نہیں جانتی تھی، یہاں تک کہ مما کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے باپ نے جن لوگوں کو قتل کیا یمن کے حقیقی والدین تھے۔ میں نے سوچا کہ تم کو حقیقت معلوم ہونا چاہیے۔ سینڈرا سسک کر رو پڑی۔ حسینہ اور یمل کی طرف دیکھا، لیکن یمل نے اس کی ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ تمہاری طرح میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر مما ٹھیک ہو گئی تو میں تم کو معاف کر دوں گی، اسی لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے سینڈرا۔ ازنیک آگے جھکی۔ حسینہ آگے جھکی۔ اس کی آنکھیں آر پار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تمہارے
درندہ صرف باپ جیسے آدمی کے ساتھ رہنے کے بعد مما تم جیسی بیٹی کو مستحق نہیں تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم یہاں کافی دیر تک رہنے والی ہو۔ اس وقت وہ ضائع مت کرنا، اپنی اصلاح کرنا تاکہ واقعی تم بدل سکو، کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے جس سے تم ان چیزوں کو صحیح کر سکتی ہو۔ سینڈرا اب بھی سسک رہی تھی، اس نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ حسینہ کھڑی ہوئی، اس کے تاثرات پرسکون اور مطمئن تھے۔ یمل کا چہرہ غصے میں سخت تھا، حسینہ کی آواز نرم لیکن پختہ تھی۔ یمل چلتے ہیں۔ اب مزید ایک لفظ کہے بغیر وہ مڑے اور چلے گئے۔ سینڈرا اپنے گناہوں کے وزن اور اپنے باپ کی سچائی کے ملال سے پچھتانے لگی۔ جیل سے نکل کر یمل کی امی کے گھر تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ حسینہ نے کبھی کبھار یمل کی طرف دیکھا، اس کے جبڑے میں ہلکے سے تناؤ کو محسوس کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ران پر رکھ دیا اور اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ گھر پہنچنے پر ممی نے دروازہ کھولا، مسکراتی ہوئی بولی، اندر آؤ جلدی سے، لینا دن بھر تم دونوں کا انتظار کر رہی ہے۔ لونگ روم میں لینا یمل کے ڈیڈ کے گود میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کے دادا عجیب غریب چہرے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی لینا نے انہیں اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی اور تیزی سے نیچے اتری، اس کی طرف خوشی سے چیختی ہوئی، ممی ڈیڈی! لینا کو دیکھ کر یمل کا خراب موڈ پل بھر میں ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو جھک کر ایک پل میں اٹھایا اور ہوا میں گھمانے لگا۔ اس نے لینا کے گال پر لیار دیتے ہوئے کہا، یہ ہے میری پسندیدہ لڑکی۔ لینا ہنسی، اپنی چھوٹی سی بازو اس کی گردن کی گرد لپیٹتے۔ مجھے آپ کی یاد آئی ڈیڈی، میں نے آپ دونوں کو بہت مس کیا۔ یمل اسے گلے لگاتے ہوئے پچکارا، مجھے بھی اپنی بیٹی کی بہت یاد آئی، میری پیاری شہزادی۔ حسینہ نے ناراضگی سے ایک بونیں اٹھائی، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، میں نے سوچا کہ میں آپ کی پسندیدہ لڑکی ہوں۔ لینا اپنی ممی کی طرف گھومی، اس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ ممی آپ لڑکی نہیں ہیں، آپ تو لینا کی ممی ہیں۔ ڈیڈی کی فیورٹ گرل میں ہوں، آپ ڈیڈی کی فیورٹ بیوی ہیں۔ حسینہ اور یمل کہکے لگانے لگے، جب یمل کے والدین بھی ہنسنے میں شامل ہو گئے۔ یمل نے لینا کو مضبوطی سے گلے لگایا، ٹھیک ہے کہا میری شہزادی نے، تم نے مجھے بچا لیا میری پیاری بیٹی۔ حسینہ مسکرائی اور لینا کی پیشانی کو چوم لیا۔ ممی سمجھ گئی، اب لینا ہی اپنے ڈیڈی کی فیورٹ گرل ہے۔ ہمیں آپ کی بہت یاد آئی، اتنا سارا مس کیا میں نے اپنی بیٹی کو۔ مایا خالہ نے بھی آپ کو یاد کیا، اور گیس کرو اور کس کس کو آپ کی یاد آئی؟ لینا کلکلاتی ہوئی، لینا کے نانا نانو کی۔ حسینہ اس کے درست اندازے پر ہنس پڑی۔ یمل نے کہا، بالکل، اور پتہ ہے کیا، آپ کی نانی گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ لینا کی آنکھیں خوشی اور مسرت سے پھیل گئی، واقعی کیا نانی ہمارے گھر پر ہے؟ کیا نانو بھی وہاں پر ہے؟ حسینہ نے اپنی بیٹی کی جوشی خروش پر مسکراتے ہوئے تصدیق کی، وہ گھر پر ہی ہے۔ یمل نے شرارت سے پوچھا، تو کیا میری شہزادی گھر جانے کے لیے تیار ہے؟ اور لینا نے جوشی خروش سے اچھلنے لگی، اس کے بال ہوا میں اچھل رہے تھے۔ وہ کودتے ہوئے بولی، ہاں مجھ سے تو اور انتظار نہیں ہو رہا، گھر چلے نا ڈیڈی؟ دادی کی آواز میں نرمی کے ساتھ ساتھ ناراضگی ظاہر ہوئی، جانے کے لیے اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری پیاری گڑیا، تم اپنے دادا کا دل توڑ رہی ہو اب۔ اور وہ سب ہنس پڑے۔ لینا نے وعدہ کرنے کے لیے اپنے دادا کے دل پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سینے پر رکھ دیا، فکر نہ کریں، میں آپ کے دل کو ٹھیک کر دیا ہے، دیکھیں اب جڑ گیا ہے میرے دادا کا۔ یمل کے ڈیڈ ہنس پڑے، ہاں اب بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے میری چھوٹی سی دل کی ڈاکٹر۔ لینا کی معصوم سی ہنسی گھر میں پھیل گئی۔ یمل اور حسینہ بیٹھ گئے تو ممی کی ممتا بھری نگاہیں حسینہ پر گئی، تمہاری طبیعت کیسی چل رہی ہے؟ حسینہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، پوچھنے کے لیے شکریہ۔ یمل کے ڈیڈ نے چڑھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے یمل زیادہ پریشان کر رہا ہے تمہیں۔ حسینہ ہنستے ہوئے کہا، بالکل الٹ، وہ مجھے اس قدر لاڈ پیار کر رہا ہے کہ مجھے اب اس کی فکر کرنے سے پریشان ہونا شروع ہو گئی ہوں۔ کمرہ ہنسی سے گونجنے لگا اور یمن نے شرارت سے اس کی آنکھ ماری، تمہارا میری لاڈ اور پیار بھری زندگی میں خوش آمدید۔ پھر وہ لینا کی طرف مڑا، لینا تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کر کھیلے، مجھے آپ کے دادا اور دادی سے ضرور بات کرنی ہے۔ لینا نے ناراضگی سے منہ پھیلایا مگر بات مان لی، ٹھیک ہے ڈیڈی، کہتے ہوئے چلی گئی۔ حسینہ اپنی ساس سے بولی، مجھے امید ہے اس نے آپ کو زیادہ پریشان نہیں کیا ہوگا اور وہ اچھے سے رہی ہوگی۔ یمل کی ممی ہنس پڑی، تم ایسے پوچھتے ہو جیسے مجھے اپنی پوتی کی رپورٹ آپ کو دینی ہے، پوتے پوتی کو لاڈ پیار کرنا دادا دادی کا فرض ہے۔ حسینہ ہنس پڑی۔ جیسے ہی لینا کمرے کا دروازہ بند ہوا،
ان دونوں بزرگوں نے تجسس بھری نگاہوں سے یمل کو دیکھا۔ ڈیڈ کو شک تھا کہ یمل اس حادثے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں انویسٹیگیٹر آفیسر سے معلومات ملی؟ یمل کا چہرہ سخت سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے بہت کچھ پتہ چلا ہے، لیکن ایک نئی اور بہت اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اس کے ڈیڈ نے تیوری چڑھائی۔ کس قسم کی پیش رفت؟ یمل تذبذب سے گویا ہوا۔ آواز دھیمی تھی جب وہ آخرکار بولا، کیا آپ کارٹر ریڈ نامی کسی شخص کو جانتے ہیں؟ اس کے والدین کے الجھن بھرے تاثرات ایک پہچان میں بدل گئے۔ اس کے والد نے آہستہ آہستہ کہا، ہاں ہاں، ہم زیادہ قریب سے نہیں جانتے، لیکن وہ ایک دلیر صحافی تھا، ایک اچھا انسان۔ یمل کی ممی نے مزید کہا، ہاں، وہ کافی شریف انسان تھا۔ یہ شرم کی بات تھی کہ اسے اپنے خاندان کے ساتھ اس قدر بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ اس کے والد نے تجسس سے پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یمل نے ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ میرے سگے والد تھے۔ اس کی والدہ نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر سانس لی۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ یمل نے اس کے انکشاف کی جذباتی پن کے باوجود اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ کلیئر نے جو کچھ بھی انہیں بتایا وہ سب کچھ اپنے والدین کو بتانے لگے۔ اس کے والد نے بے یقینی سر ہلایا۔ اس سارے وقت میں جو کچھ ہمیں جاننے کے لیے ضرورت تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، اور ہماری آنکھوں پر پٹی بنھی ہوئی تھی۔ یمل کے والد نے سوچ سمجھ کر کہا، یہ اس لیے کہ ہم نے اس گناہگار کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کائنات کی ہر چیز انوکھی ہے، اس نے ہمارے سامنے ساری پہیلیاں سلجھا دی۔ یمل کی ممی نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے کہ وکٹر کتنا بے رحم تھا۔ اب کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ سینڈرا کا باپ ہے۔ کیا تم جانتے ہو، جب ہم نے اس کا ٹھیکہ موصول کیا تو اس نے ہمیں بھی دھمکیاں دی تھیں۔ ہم اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے زیادہ فکر مند تھے اور اس کا علاج کروا رہے تھے۔ وہ ٹھیک رہے۔ ہمارے پاس اس بحث کو آگے بڑھانے کی طاقت نہیں تھی۔ یمل جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے پوچھا، کیا واقعی ان کا بیٹا اسی طرح مرا؟ ان تمام سالوں میں وہ کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا، انہوں نے اپنا بیٹا کیسے کھویا تھا؟ ممی کی آنکھیں غم گلی ہو گئی۔ ہمارا چھوٹا بیٹا اس دن سائٹ پر آپ کے والد کے ساتھ تھا۔ جب عمارت کی تھی تو وہ ملبے کے نیچے پھنس گیا تھا۔ کچھ سلاخیں اس کے پیٹ میں گھس گئیں۔ وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں تھا، لیکن وہ بچ نہیں سکا۔ یمل کے ڈیڈ کی آواز غم سے بھاری ہو گئی۔ یہ کارٹر ہی تھا جس نے وکٹر کو بے نقاب کرنے میں ہماری مدد کی تھی۔ زیر تعمیر عمارت کا گرنا ایک بڑا معاملہ تھا، اور ہم نے اپنے بیٹے کو دیکھ بھال کرنے اور اس سے علاج کرنے کی، اس کی زندگی بچانے کی کوشش میں بہت مشکلات گزارے لگے۔ کارٹر کے بغیر ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ ممی نے یمل کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، اور اب اس بہادر انسان کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے یمل، تمہارے والدین کو تم پر بہت فخر ہے، اور ہمیں بھی تم پر فخر ہے۔ تم ایک ہونہار انسان بن گئے ہو۔ یمل کا گلا رند گیا، لیکن مسکرانے کی کامیاب رہا۔ میرے لیے سب کچھ ہیں آپ لوگ۔ ممی کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ یمل، تم ہماری زندگی میں بہت روشنی لائے۔ تم چاہے کہیں بھی کہیں سے بھی آئے ہو، مگر تم ہمارے بیٹے ہو اور رہو گے ہمیشہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماضی کا دردناک سفر مستقبل اور حال کی خوشی اور امیدوں سے مل گیا۔ یمل اور زینا نے ایک دوست کو محبت بھری نظر سے دیکھا۔ ایک تسلی بخش خوشحالی سے بھری زندگی ان کے منتظر تھی، اور وہ سب دوبارہ آنے والی زندگی اور خوشیوں کو ترتیب دینے کے لیے پر امید تھے۔ آنے والے کل میں ایک قدم اور بڑھانے کی خواہش میں خود کو مصروف رکھنے تھا۔